Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and Well Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे. सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने एहसान अल हमूदी को ये कहा कि दीनी दर्स लेने आए तालिब इल्मों को शान अवैसी इनके सामने बयान किया गया. आइए देखते हैं ये रिपोर्ट. लिफाफा देख के आप लोग मजमून जान गए होंगे, तो आइए शुरू करते हैं. दरअसल 9 जुलाई 2026 को बागयाम की शाही मस्जिद के खतीब जनाब एहसान अल हमूमी साहब ने दीनी दर्स लेने आए तालिब इल्मों को वीकली दर्स हदीस में शान अवैसी बयान किया. मुलाहिजा फरमाइए. ओवैसी स्कूल है केजी टू पीजी, वो इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी आलीशान बिल्डिंग, हजारों तलबा, पूरे बेशुमार स्कूल में कम से कम 20,000 से ज्यादा तलबा पढ़ रहे हैं. हर इंसान के 2 साइड्स होते हैं, एक पॉलिटिकल साइड होता है, दूसरा एक इंसानियत का साइड होता है. पॉलिटिकल साइड में कोई पॉलिटिकल उनके अगर यानी अपोजिट लोग हो, उनके अगर कोई वो लोग हो पॉलिटिकल तौर पे बोल रहे हैं, यानी इलेक्शन का वक्त है, बात समझ में आती है कि भाई ठीक है एक दूसरे के राइवल से बात बोल रहे हैं, उनको अपने इख्तिदार की है इन पे. लेकिन दूसरी साइड भी तो हर इंसान का होता है. कोई कुछ काम कर रहा है, कौम का बड़ा फायदा हो रहा है, तालीमी फायदे हो रहे हैं, और ऐसे वक्त में जहां पर मुख्तलिफ तरीकों से उसके पीछे दुश्मनी की जा रही है, तो ये इंसानियत का तकाजा बनता है. इंसानियत का तकाजा बनता है कि वहां पर गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर हजारों बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, कम फीस में पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं. इतने बड़े बिल्डिंगों में पढ़ने का सोचते थे मुसलमान. या तो गवर्नमेंट स्कूल चाहिए या फिर ऐसी इमारतें बनी हुई है, तो आप वो छोड़िए कि पॉलिटिकल साइड क्या है. लेकिन होना यह चाहिए कि ऐसे वक्त में फिर आप वही कमेंट्स, वही बातें ना कर सुनिए. इज्जत माब एहसान अल हमूमी साहब, मुझे मसाजिद के मुखर्रिरीन ने और कई लोगों ने फोन किया कि शाही मस्जिद में दरस हदीस के नाम पे ये सब क्या चल रहा है. इस पर मैं क्यों नहीं बोलता, क्योंकि इससे पहले भी कई मर्तबा आपसे यह हो चुका है और हम हिकमतन खामोश रहे. लेकिन इस बार आपके सामने बैठकर सुनने वाले खुद आपके शागिर्दों और उनके वालिदीन ने अपनी फिक्र जाहिर की है, इसलिए हमें यहां मुखातिब होना पड़ा. देखिए, आपको मस्जिद के खतीब की हैसियत से जाना जाता है. वालिदीन आप पर एतमाद करके अपने बच्चों को आपके पास दीनी दर्स देने के लिए भेजते हैं, लेकिन आप दर्स हदीस के नाम पर बच्चों को दर्स अवैसी दे रहे हैं. आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको दीनी ओहदे से सियासतदानों की तारीफ करने की जरूरत पड़ गई? मैं आपको बता दूं कि बेशक हम भी यही चाहते हैं कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो एजुकेशनल कैंपस बनाया है उसे किसी तरह कायम रखा जाए. हम तो बारहा कह रहे हैं कि उस कैंपस को मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया जाए. हमारी इस पर कोई मुखालिफत नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि इसे दीन और इंसानियत के नाम पर बयान किया जाए. आप शाही मस्जिद के खतीब का ओहदा रखते हुए दरस हदीस में तालिब इल्मों को सामने बिठाकर यह अमल कैसे कर सकते हैं? दरस हदीस में सियासतदानों की पुष्टपनाही वो वाहवाही कैसे कर सकते हैं? अब उनमें और आप में फर्क क्या रह गया जो सियासतदानों को मूसा अलैहिस्सलाम का दर्जा देते हैं? नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक. दरस हदीस में अगर आपको मिसाल भी देना था तो आप अहले बैत अत्थार की मिसाल देना था, खुलफाए राशिदीन की मिसाल देना था, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल देना था, औलिया इकराम की मिसाल देना था, क्योंकि हम मुसलमानों के लिए मिसाल तो इन्हीं की हो सकती. क्या आपके लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब का वो स्कूल कैंपस दीनी मामला है? क्या अकबरुद्दीन अवैसी साहब आपके लिए दीनी पेशवा है जो आप उनके कारनामों को दरस हदीस में बयान करने लगे और आप अपनी उस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर फैलाकर यह जाहिर करने की कोशिश में है, मुसलमानों को यह तसव्वुर देने की कोशिश में है कि मसाजिद के मुखर्रिरीन अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तायीद व पैरवी में है. इसलिए उलमाए दीन को मानने वाले सभी मुसलमान भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तायीद करें, उनकी तारीफों के पुल बांधें, उनकी हिमायत करें. जबकि आपको मालूम है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब के एजुकेशनल कैंपस का मामला अदालत में है, जुडिशल ट्रायल में है. कई लोग इसे सही मान रहे हैं
تو کئی لوگ اسے غلط مان رہے ہیں۔ معاملہ ڈسپیوٹڈ ہے، بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، اختلافی رائے کا مسئلہ ہے۔ تو آپ ایک عالم دین کی حیثیت سے دینی درس میں آپ خود کی عدالت کھول کر ججمنٹ کیوں دینے لگے؟ آپ کے عہدے کا سیاسی استعمال کیوں کرنے لگے؟ آپ ایک معتبر مقام پر فائز ہو کر اپنی ذاتی رائے کو دین و انسانیت کے نام پر مسلمانوں پر کیوں تھوپنے لگے؟ اگر میں چاہوں تو اکبر الدین اویسی صاحب کے اسکول کے متعلقہ آپ جو بات بتائے اس کے ایسے سوالات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جس کا جواب آپ کو، آپ کے طالب علموں اور سارے مسلمانوں کو دینا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی رضا رہی تو آپ کی سیاسی تائید اور آپ جس اسکول اور انسانیت کی بات بتا رہے ہیں، قوم کے فائدے کی بات بتا رہے ہیں، اس کا ادر سائیڈ بہت اچھے طریقے سے بتا سکتا ہوں۔ لیکن یہاں میرا سبجیکٹ وہ نہیں ہے۔ میرا سبجیکٹ یہ ہے کہ آپ جیسے حفاظ اور علماء اپنے خود کے سبجیکٹ پر نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ حافظ ہیں، ہم آپ کو عالم دین مانتے ہیں۔ والدین آپ کی تعلیم پر بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو آپ کے پاس دین سیکھنے بھیج رہے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں، ان کے استاد محترم ہیں۔ تو آپ کا کام دینی درس کے نام پر سیاستدانوں کی خوشنودی بیان کرنا نہیں ہے، انسانیت کے نام پر سیاستدانوں کی تائید کرنا نہیں ہے۔ آپ کو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر پر پہلے خود عمل کرنا ہے اور پھر اس کا درس دینا ہے، یعنی نیکی کے حکم کے ساتھ طالب علموں کو برائی روکنے کا طریقہ بھی بتانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ طالب علموں کو سمجھانا ہے کہ جب بھی تم کسی کو برا کرتے دیکھو تو انہیں اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اس سے بھی اگر نہیں روک سکتے تو ایمان کے آخری درجے میں کم سے کم اس برائی کو اپنے دل میں برا مان لو۔ صرف اچھائی بتانا نہیں ہے، برائی کی نشاندہی بھی کرنا ہے اور اسے روکنے کا بھی حکم ہے۔ یہ ذمہ داری ہر مسلمان پر دی گئی۔ علماء دین کا تو اولین فرض ہے برائی اور غلط کام کو دیکھ کر انجان بن جانا، خاموشی اختیار کر لینا۔ یہ برائی اور غلط کام میں ساتھ داری دینے کے برابر ہے۔ اچھائی کا کیا ہے؟ چاپلوس لوگ کہیں بھی بیان کر دیتے، پیسہ دیجئے، لفافے دیجئے، سیاستدانوں کی بھینس کی غلاظت کو بھی گاجر کا حلوہ کہہ کر پیش کر دیں گے۔ لیکن آپ اپنے عہدے، اپنے وقار کا سیاسی استعمال کرتے ہوئے علماء دین، مقررین و مساجد کے خطیب حضرات کو اسی صف میں لا کر کھڑا کر دیے جہاں سیاستدانوں کی واہ واہی کرنے کی قیمت ہر روز 20 روپے سے لے کر 2000 روپے تک ہے۔ آپ علماء دین کو وہیں پر لا کر کھڑا کر دیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ سود یا ناجائز آمدنی کے لقمے کو یہ کہہ کر کھانا پسند کریں گے کہ اس کا ٹیسٹ دیکھو، اس میں موجود حلال انگریڈینٹس دیکھو، سود اور ناجائز آمدنی پر توجہ مت دو؟ کیا آپ سود اور ناجائز حرام سے کمائے ہوئے مال سے بنائی گئی مسجد میں امامت کریں گے اور کہیں گے کہ اچھائی دیکھو، حرام اور ناجائز پر توجہ مت دو؟ اس انداز میں یہ سوالات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کے بیان سے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ کہیں بھی زمین قبضہ کر لو، تالابوں پر مٹی ڈال لو، وہاں بلڈنگ بناؤ، سب جائز ہے، بس بلڈنگ عالیشان ہونا چاہیے، اس میں کم قیمت لے کر کاروبار ہونا چاہیے، زمینات قبضے کرو، اس پر انویسٹمنٹ کر کے عالیشان اسٹرکچر کھڑا کرو اور عوام کی تھوڑی مدد کر دو۔ تو یہ انسانیت کو جگانے کا عمل ہے۔ اگر کوئی ٹوپی پہن کر شراب پیے تو اس کے دو روپ ہوتے، وہ نیک انسان بھی ہے اور شرابی بھی ہے۔ اس کی ٹوپی دیکھو، شراب کو نظر انداز کر دو، ٹوپی پہن کے پینے سے شراب بھی حلال ہو جاتی۔ آپ کہیں نہ کہیں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ غلط طریقے سے اچھائی کرو تو انسانی نعتیں قبول ہو جاتی، جائز ہو جاتی۔ درس حدیث کے نام پر کس طریقے کا نظریہ ظاہر کیے آپ؟ آئیے اب آپ مسلمانوں کو جواب دیجئے، آپ کی انسانیت والا درس اس وقت کہاں گھومنے گیا تھا جس وقت شہر میں ہزاروں غریبوں کے گھر گرا دیے گئے؟ آپ کو ان کی غربت، لاچاری و بے بسی نظر نہیں آئی کہ کتنے غریب معصوم بچے بے گھر ہو گئے؟ کئی مساجد اور درگاہیں گرا دیے گئے، آپ کو درسگاہوں کی شہادت نظر نہیں آئی؟ ہزاروں لاکھوں غریبوں کے چھوٹے کاروباروں کو گرا دیا گیا،
ان کی کمائی، ان کے روزگار پر بلڈوزر چلا دیے گئے. آپ کو ان کی چیخیں، ان کی اولاد کی بھوک اور تڑپ سنائی نہیں دی. کہاں گئے حیدرآباد کے وہ سارے گورنمنٹ اسکولز، بوائز ہائی اسکولز، گرلز ہائی اسکولز، اردو میڈیم اسکولز، جس میں لاکھوں بچے مفت تعلیم حاصل کرتے تھے؟ کون برباد کیے؟ کون قبضے کیے؟ کہاں چلے جاتا ایسے موقعوں پر آپ کی انسانیت کا درس؟ ایسے موقعوں پر کہاں گھومنے چلے جاتی آپ کی غریب بچوں کی فکر؟ بس ایک اکبر الدین اویسی صاحب ہی آپ کو ولی اللہ نظر آئے، جو آپ ان کے اور ان کے اسکول کو دینی معاملہ بتا کر درس حدیث میں بیان کرنے لگے. حیدرآباد میں ایسے کئی لوگ ہیں، کئی آرگنائزیشنز ہیں جو راہ اللہ میں کام کر رہے ہیں. کوئی ہر روز غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو کوئی مال و دولت کی امداد کر رہے ہیں. آپ آج تک کتنوں کی تعریف و اچھائی ان کا نام لے کر بیان کیے. آپ کا درس، آپ کی تعریف کا عمل صرف ایک سے شروع اور دوسرے پہ آ کر ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ کے اتنے بڑے مقام سے اس مقام کی اہمیت ختم کرتے ہوئے وہ عمل کر کے بتا رہے ہیں جو ہر روز پیسوں کے لیے سیاستدانوں کی تعریف کرنے کی نوکری پر لگے ہوئے لوگ کرتے. آپ اپنے اس عمل سے مساجد کے مقررین اور دینی درس دینے والوں کی اہمیت گھٹا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان قوم کسی عالم دین کی عزت نہیں کر رہی، کیونکہ آپ لوگ خود اپنا وجود سیاستدانوں کو سونپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. جب علماء دین سیاسی منصب سے جڑ جاتے، اپنے عہدوں سے سیاستدانوں کی واہ واہی کرنے لگ جاتے، تو حق گوئی کا معیار ختم ہو جاتا اور ہمت متاثر ہو جاتی. اس بات کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ جلسہ رحمت للعالمین کے اسٹیج پر مفتیان اکرام، علماء دین و مشائخین کو بٹھا کر، آپ لوگ کو بٹھا کر مرد و خواتین کے سامنے، ان کی اولاد کے سامنے رحمت للعالمین کے معتبر اسٹیج سے مسخرہ پن ہوتا ہے. تارا پان شاپ، بچے پیدا کرنے کا نسخہ ٹن ٹناٹن کہہ کر واہیات گفتگو کی جاتی ہے، سیٹیاں بجتے ہیں اور آپ حضرات ایک لفظ نہیں بول سکتے. تماشا بنے ہوئے اپنے وجود، اپنے رتبے کی دھجیاں اڑاتے بیٹھتے ہوئے رہنا، یہ مجبوری ہو جاتی. آج بغیر سیاستدانوں کے علماء دین کا ایمان پورا نہیں ہو رہا، بغیر سیاستدانوں کا نام لیا آپ لوگ کا دین پورا نہیں ہو رہا، بغیر سیاستدانوں کی تعریف کیے آپ لوگ کا درس نہیں ہو رہا، بغیر سیاستدانوں کی واہ واہی کیے آپ لوگ کا گزر بسر نہیں ہو رہا. جبکہ سیاستدان کھل کر اشارہ دے دیے، چیخ چیخ کر بتا دیے کہ لفافوں پہ پلنے والوں، تمہارا گھروں سے نکلنا بند کروا دوں گا. سب کی عزت کی دھجیاں اڑا دیے اور بتا دیے کہ ان کی سیاست کے آگے علماء دین کی کیا حیثیت ہے. پھر بھی آپ لوگ سیاسی پیروکاری میں لگے ہوئے ہیں. عوام آپ لوگ کو درباری علماء کہنا شروع کر دی، اور آپ لوگ لگاتار مسلمانوں کو یہی پیغام دیتے جا رہے ہیں کہ ہاں، ہم حق پرست دینی مقررین نہیں رہے، بلکہ وہ بات صحیح ہے کہ علماء دین سیاسی لفافوں پہ پلنے والے ہو گئے. ہاں، ہم امت کو دین سکھانے والے نہیں رہے، ہم دینی درس کے نام پر سیاستدانوں کی واہ واہی کرنے والے بن گئے. ہاں، وہ زمانہ گیا جب سیاستدان ہماری چوکھٹ پر آتے تھے، آج ہم سیاستدانوں کی چوکھٹ پر جانے والے ہو گئے. ہاں، سیاستدان ہمارے پیچھے نہیں، ہم سیاستدانوں کے پیچھے ان کی جی حضوری کرنے والے ہو گئے. ہاں، وہ ہم ہی ہے جو سیاستدانوں کو ہمارے مرشد مان لیے، ہمارے پیر طریقت مان لیے، اور ہم خود اپنے مریدین کو سیاستدانوں کی جھولی میں لے جا کر ڈال دیے. اب ہم انبیاء علیہ السلام کے وارثین نہیں رہے، ہم سیاستدانوں کے وارثین ہو گئے. ہم خود ہمارے وجود کو سیاستدانوں کی چوکھٹ پر رکھ دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو درجات و عہدہ دیا، ہم اسے سیاستدانوں کی پیروکاری میں لگا دیے، اور ہم خود ہمارے مساجد کو سیاستدانوں کی جاگیر بنا دیے. بار بار لگاتار آپ لوگ اپنی خودی سے یہ ثابت کرتے جا رہے ہیں. پہلے ہی امت عقائد کی بنیاد پر بکھری ہوئی ہے، ہر ایک کے مساجد اور امام الگ ہو گئے. آہستہ آہستہ اسے کنٹرول کرتے ہوئے جہاں امت کو ایک کرنے کی کوشش ہو رہی، وہیں پر آپ لوگ امت کو سیاسی لیول پر ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیے. اب جو لوگ آپ کے منہ سے کسی خاص سیاستدان کی تعریف سنیں گے،
تو لازم ہے دوسرے سیاستدانوں کے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے سے پرہیز کریں گے. آپ لوگ کی طرف سے ائمہ، علماء اور مساجد سیاسی پارٹیوں میں بٹ جائیں گے. وہ MIM کی مسجد ہے، وہ MBT کی مسجد ہے، وہ کانگریس کی ہے، وہ TRS کی مسجد ہے. اب یہ دور شروع ہو جائیں گا. MBT والے MIM والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، MIM والے کانگریس کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کا فتویٰ دے دیں گے. بس ایسے ہی آپ لوگ اپنے عہدوں کے غلط استعمال سے امت کو سیاسی لیول پر لے جا کر برباد کریں گے. اکثر مساجد میں جمعہ کی تعداد کا سودا تو شروع ہو گیا. نمازیوں کے تعداد کے حساب سے جمعہ کی خطابت میں سیاسی تعریف کا دھندا شروع ہو گیا. مساجد کے ممبر سیاستدانوں کو کرائے پہ دینے کا کاروبار شروع ہو گیا. الیکشن میں تو اس کی قیمت 1 سے 2.5 لاکھ روپے تک وصول کی جا رہی. اب اس سے زیادہ مسلمانوں کے ایمان کا سودا اور کیا ہوگا، اور کہاں تک قوم کو لے جا کر برباد کیا جائے گا. آپ حافظ ہے، عالم دین ہے، تو قرآن سمجھائیے، دین اسلام سمجھائیے. اللہ نے آپ کو مقام دیا، درجات بلند کیے. مسلمان قوم کو آپ سے امید ہے. آپ لوگ ہی ہے جس سے قوم و ملت کا بھلا ہو سکتا. آپ لوگ ہی ہے جو قوم کو صراط المستقیم پر چلا سکتے. لیکن جب آپ لوگ کا خود کا صراط سیاستدانوں کے گلیوں میں بھٹکنا شروع ہو گیا تو قوم کے مستقیم کا کیا ہوگا؟ آپ لوگ ہی ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. لیکن آپ لوگ ایسے عمل کر رہے ہیں کہ دور سے آپ لوگ کو دیکھتے ہی سیاستدان یاد آ رہے ہیں. آپ لوگ کی پہچان اللہ والوں کی پہچان نہیں رہی. آپ لوگ اپنی پہچان سیاستدانوں سے بنا لیے. آپ لوگ اپنا وجود خود ختم کر کے سیاستدانوں کے درباری ہو جا رہے ہیں. یقین مانیے میری بات کا. کئی لوگ مجھ سے کہہ دیے کہ احسان حمومی صاحب کی ہمارے آگے اب وہ عزت نہیں رہی جس کے وہ قابل تھے. آپ دعا اچھی کرتے، دور دور سے لوگ شاہی مسجد میں آ کے آپ کے مقتدی بنتے. عربی تو زیادہ تر مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے آپ پر اعتماد کر کے آپ جو دعا کرتے مسلمان آمین بولتے. لیکن اب وہ اعتماد آپ خود ختم کر دیے. اب پتہ نہیں آپ ہاتھ اٹھا کر عربی میں کون سے سیاستدان کا ذکر کریں گے اور مسلمانوں سے آمین قبولوا لیں گے. اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آپ جمعہ کے عربی خطبے میں بھی کسی سیاستدان کی تعریف بیان کر دیں گے. مسلمانوں کو کیا معلوم، انہیں تو عربی آتی نہیں. اب آپ پر بھروسہ کیسا کیا جائے، کیونکہ آپ دینی عہدے سے مخصوص سیاستدانوں کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں. جب علماء دین خود سیاستدانوں کی پیروکاری کرنے لگیں تو وہیں سے مسلمانوں کے دینی اعتماد کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی نظر میں علماؤں کی حیثیت ختم ہو جاتی. علماء دین کو روحانی رہنما کی بجائے سیاسی پیروکار سمجھا جاتا. آپ کی دین کی دعوت پر سیاسی مہر لگ جاتی. سیاستدانوں کا کیا ہے، اپنے مفاد کے لیے مذہب کا استعمال کبھی بھی کر لیتے. جب ان کو ضرورت رہتی علماؤں کو بلا کے ہاتھ چوم لیتے اور اپنا کام نکال لیتے. لیکن علماؤں کا سیاستدانوں کی پیروکاری کرنا دین کی مقدس حیثیت کو نقصان پہنچاتا ہے. مسلمان قوم مذہب کو سیاسی نظریے سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے. علماؤں کے ایسے عمل سے قوم میں انتشار بڑھتا ہے. قوم میں اخلاقی اور دینی بھلائی کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سیاستدانوں کا کیا ہے، مسلمانوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے علماء مشائخین کو ایجنٹ کی طرح استعمال کرتے. حکومتوں سے بچنے کے لیے، ان پر ڈھاک ڈالنے کے لیے علماء مشائخین کو شیلڈ کی طرح استعمال کرتے. اس سے نئی نسل دین سے دور اور سیاستدانوں کی پیروکاری میں زیادہ لگ جاتی. جب علماء خود مقدس مقام سے بیٹھ کر درس حدیث میں سیاستدانوں کا ذکر کریں گے تو احادیث کے کیا معنی رہ جائیں گے. جو بھی ہے سیاستدانوں کو ہی دینی پیشوا مانا جائے گا. جب علماء اکرام خود سیاستدانوں کے مرید ہو جائیں گے تو نوجوان نسل دین اسلام سے بیزار ہو جائے گی. ان کو یہی لگے گا کہ دین کیا ہے، بس سیاست اور دنیا کی کمائی کا ایک ذریعہ ہے. استاد مول صاحب بھی وہی کر رہے ہیں، تو اپنے کو بھی حافظ بن کے، امام بن کے سیاستدانوں کی پیروکاری میں ہی لگنا ہے. یہی ہوگا. اسی طرح علماؤں کی حیثیت ختم ہو جاتی. مسلمان یہی سمجھنے لگ جاتے کہ ان کی بات دین کے لیے نہیں بلکہ سیاسی مفاد کے لیے ہے. قوم میں تفرق بڑھتا. علماء جس سیاستدان کی تعریف کر رہے ہیں ان کے مخالف مسلمان علماء اور دین سے دور ہو جاتے. اسی کا سیاستدان بھرپور فائدہ اٹھاتے. ہر سیاسی فیصلے کو دینی رنگ دیا جاتا، مذہبی رنگ دیا جاتا.
علماؤں کو سیاسی پیروکار بنا کر سیاست دان کو دینی آقا مانا جاتا، تو ایسے حالات بنا کر آپ لوگ خود مسلمان قوم کو بربادی کی طرف لا رہے ہیں اور دین اسلام سے امت کو دور کر رہے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیاست دانوں کی تائید اور واہ واہی آپ کو جنت لے جائے گی، انہی کی سفارش سے آپ لوگ جنت میں جائیں گے، انہی سے آپ کی پہچان ہے، سیاست دان ہی رزق دینے والے ہیں، سیاست دان ہی آپ کی عزت و ذلت دینے والے مالک ہیں، تو بے شک آپ شوق سے سیاسی پیروکاری کیجیے، لیکن شاہی مسجد کی خطابت چھوڑ دیجیے، مسجد کا احاطہ اللہ والوں کے لیے چھوڑ دیجیے، اور اپنے ذاتی مقام سے آپ ہر روز درس اویسی دیجیے، ہر روز شان اکبری، شان اسدی بیان کیجیے، ارشادات نقیبی اور اعمال حبیبی بیان کیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس بیان کے دوران اگر کوئی دل آزاری ہوئی ہو، تلخ الفاظ ظاہر ہوئے ہوں تو معافی کا طلبگار ہوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. ان کے ساتھ Most Senior and Well Experienced Doctor کی ٹیم آپ کی خدمت میں رہے گی۔ ڈاکٹر واصف اعظم، ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ اینڈ پیتھولوجی لیبورٹری کی 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس کے ساتھ اپنے تمام امراض کا مکمل علاج کروائیے۔ جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، اپوزٹ ٹو پلر نمبر 150، اتاپور، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔